अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, वफाकी वज़ारत तालीम की जानिब से एक बड़ा कदम लिया गया है जिसमें वफाकी तालीमी इदारों में जो प्राइमरी स्कूल तक के जो बच्चे हैं बुक फ्री लाइटर बैग जो है इसका इनिशिएटिव लिया गया है। और आपको बताएं कि इसका मकसद जो है वो बच्चों को टेक्नोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन की तरफ ज़्यादा राग़िब करना है। और नाज़रीन आपको बताएं कि जो इसका इनिशिएटिव जो है सबसे पहले इस्लामाबाद के मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स I-10-4 में ले लिया गया है। इस हवाले से आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स I-10-4 की प्रिंसिपल मैडम सबा फैसल। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं? बहुत शुक्रिया आपने इस प्रोग्राम में टाइम दिया। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मैम, ये बताएं कि वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि वहाँ पर बुक्स होंगी और एजुकेशन जो है वो उसको बुक्स के साथ रिलेट किया जाता है, तो अभी बैग्स जो है वो बुक फ्री होंगे तो किस तरह से मैनेज करेंगे? कितना बड़ा टास्क है ये टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, किस तरह मैनेज होगा ये? जी, बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि लोगों के जहन में जब हम कहते हैं बुक्स फ्री लाइटर बैग तो वो ये समझते हैं कि बच्चे अपनी किताबें घर छोड़ के आ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ेंगे कैसे? बात यह है, बच्चे अपनी किताबें वाकई घर छोड़ के आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के मुताबिक हमारे फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने एक स्टेप लिया है कि उन्होंने स्कूलों को ये ऑथराइज़ कर दिया है कि वो उनकी क्लास के जितने बच्चे हैं और जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी किताबें ख़रीद के एक बाकायदा एक पिजन होल्स बनाए गए हैं जिसमें हर क्लास में वो पिजन होल इंस्टॉल कर दिए गए हैं और हर सब्जेक्ट की उतनी ही किताबें स्कूलों ने ख़रीद के रख दी हैं ताकि बच्चे को एक किताब जब वो स्कूल में आता है, क्लास में आता है, तो वो किताब उसके हाथ में हो और जब वो वहाँ से किताब में अपने पीरियड को पढ़ के ख़त्म करता है तो वही किताब उसी तरीके से वापस रख देता है ताकि अगला आने वाला बच्चा उससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो वो किताबों से तो फ्री हो गए हैं, लेकिन स्कूल ने उनको किताबें दे दी हैं ताकि वो बोझ ना उठाएं। ठीक, तो आपको क्या लगता है पिजन होल्स बना दिए गए हैं, किस तरह से बच्चे मैनेज करेंगे? और ये जो हमने स्टेप लिया है बुक्स फ्री जो बैग है, लाइटर बैग है, ये मतलब हमने ले तो लिया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन कराना क्या बहुत आसान है क्या? अगर हम देखें कि विफाक के बाद बाकी अगर हम सूबों की बात करते हैं कि यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हो पाएगा? बिल्कुल ज़रूर इम्प्लीमेंट हो पाएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो इसके फ़वाइद की तरफ अगर आप जाएं ना, इस जो इनिशिएटिव जो लिया गया है कि बच्चे किस तरह किताबों के बोझ से आज़ाद हो रहे हैं, उनके नन्हे मुन्ने कंधे जो थक जाते थे, झुक जाते थे, उनके पॉस्चर्स ख़राब हो जाते थे, ठीक है, तो वो जब आपको बेहतर लगने शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल में हर स्कूल इसको इम्प्लीमेंट करेगा। ये कोई बहुत बड़ा मरहला नहीं है, जैसे आज कुछ स्कूलों ने लिया है और कुछ दिन पहले ही इसकी इनॉग्रेशन में हमारे जो डायरेक्टर जनरल साहब हैं FD, उन्होंने बताया कि इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कम से कम वफाक और उसके इर्द गिर्द के जितने स्कूल हैं, 423 गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं, वो सब के सब इसमें मौजूद होंगे, इस प्रोजेक्ट के अंडर आ जाएंगे और किसी तरह डिफरेंट डोनर्स से हेल्प ली जाएगी। बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन के लिए काम करना चाहती हैं, तो अगर किसी स्कूल के पास बजट नहीं भी है किताबें ख़रीदने का, तो हमारा फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कहीं ना कहीं से डिफरेंट डोनर्स से उनको बजट अरेंज करके देगा ताकि हर बच्चा इससे मुस्तफ़ीद हो सके। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमने देखा है कि इंटरनेशनल लेवल पर बात की जाए तो फॉरेन में जब एजुकेशन दी जाती है तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से भी कंसीव किया जा सकता है, कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में अपनी बुक्स जो हैं वहीं पर छोड़ कर आ जाते हैं और शायद यही वजह है कि वो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली इतने स्ट्रॉन्ग है। तो आपको लगता है कि हमारे बच्चों में भी चेंजिंग्स आएंगी फिजिकली? बिल्कुल, मेरे ख्याल में आप कुछ महीनों में देखेंगे कि जो बच्चा, अगर मैं ये देखूँ कि हमारे जो पहले के बच्चे हैं, हम अपने ज़माने की भी बात करें तो हम लोग जिस तरीके से भारी बोझ उठा के लेके जाते थे, तो हमें रोज़ रात को सोते हुए यही टेंशन होती थी कि सुबह वही भारी बैग उठाना है। लेकिन ये एक हफ्ता या 10 दिन में बच्चों से अगर आप बात करके देखें तो कहते हैं कि हम इतना केयरफ्री होके सोते हैं कि वो एक हल्का सा बैग जिसमें 2 कॉपीज़ हैं, हमारी डायरी है, हमारा लंच बॉक्स है या पानी की बोतल है, हम वो लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो वो हम फिर ये सोचते हैं कि अच्छा अब हम पढ़ाई को एंजॉय कैसे करेंगे। उन्होंने पढ़ने को एंजॉय करना शुरू कर दिया है। बेसिक मकसद जो है वो एजुकेशन को एंजॉय की तरफ लेके जाया जा रहा है ताकि बच्चे बर्डन फील ना करें, कि पढ़ाई को वो बोझ मत समझें, वो उसको एंजॉय करें, लर्न करें। क्योंकि बहुत बाहर की रिसर्चेस पे भी अगर आप बात करते हैं तो उन्होंने आपको इस चीज़ का आइडिया दिया है कि एक बैग का वज़न आपके अपने वज़न से 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारा नन्हा मुन्ना बच्चा 25 या 30 किलो का है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 2 किलो का बैग लाना चाहिए। लेकिन अगर हम रियलिटी में देखते थे तो हमारे बच्चों के स्कूलों के जो बैग्स थे उनका वज़न जो है 10 से 15 किलो पे चला जाता था, जिससे वो बोझ फील करना शुरू कर दिया। फिजिकली साथ मेंटली भी डिस्टर्ब, बिल्कुल, फिजिकली और मेंटली दोनों उनके एक स्ट्रेस था ना, उनकी जिस्म पे भी स्ट्रेस था, मेंटल स्ट्रेस भी था।
لیکن اب بچے اور چیزوں کو لرن کرنے کے لیے اور ایکٹیویٹیز کو، اور سب سے بڑی بات مریم ان میں ایک سینس آف رسپانسبلٹی آیا ہے، جو وہ اپنی کتاب سمجھتے ہیں کلاس میں، اور ان کو پتہ ہے کہ میرے بعد اگلے بچے نے بھی یہی کتاب استعمال کرنی ہے، کس طرح اس کو صحیح رکھنا ہے، ٹھیک رکھنا ہے، اس کو پھاڑنا نہیں ہے، واپس اپنے ریک میں واپس رکھنا ہے پراپر جگہ پہ. تو وہ سینس آف رسپانسبلٹی جو ہے، بچہ آج یہ رسپانسبلٹی لے کے خود بھی صحت مند ہوگا تو کل پاکستان کا جو معاشرہ ہے وہ انہی صحت مند بچوں سے آگے چلے گا. اچھا، ہم اس طرف کیوں نہیں جاتے ہیں کہ اگر ہم اس کے بجائے جو ہے پاور پوائنٹ پہ ہم جو جس طرح سے کلاس میں لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں تو ہم اس طرف بھی تو جا سکتے تھے. ہم نے یہ کیوں کیا کہ بکس جو ہے وہ اسکول میں بھی رکھوائیں اور گھر پہ بھی، تو اس طرح سے زیادہ چیزیں میس اپ نہیں ہو جائیں گی کہ بچے کس طرح سے مینیج کریں گے کہ آج کیا پڑھا ہے، اور کس طرح سے ٹیچرز مینیج کریں گے کہ ہم نے آج یہ پڑھایا تھا. بچے تو ویسے ہی بڑے لاپرواہ ہوتے ہیں کچھ بچے، تو وہ کس طرح سے پیرنٹس کیسے انڈرسٹینڈ کر پائیں گے؟ کہ ٹیچر کی بھی ساتھ کوئی کنٹریبیوشن ہے؟ جی بالکل، ٹیچر کی بھی کنٹریبیوشن ہے. جس طرح آپ نے بات کی کہ ہم پاور پوائنٹ پہ لیکچرز بنا کے ملٹی میڈیا، چونکہ اگر ابھی ہم ریالٹی دیکھیں تو ابھی ہمارے اسکولوں میں اتنے ریسورسز نہیں ہیں، سب اسکولوں میں نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں ہے، کئی اسکولوں میں یہ ریسورسز نہیں ہیں کہ آپ اس طرح لیکچر دیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو چیز آج کلاس میں پڑھاتی ہیں اگر وہ واٹس ایپ کر دیتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کووڈ سچویشن کی وجہ سے ایک ٹیلی اسکول کا افتتاح کیا گیا تھا اور وہ بہت کامیاب رہا. اسی طرح ریڈیو نے بھی اپنا رول ادا کیا بچوں کو ایجوکیشن دینے میں. تو اس ٹیکنالوجی کو بجائے اس کے کہ اگر ابھی ہمارے پاس اسکولوں میں وہ ریسورسز نہیں ہیں جن کے ساتھ انہیں ہم پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز اور وہ چیزیں بنا کے دیں، اگر ہم ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن کو ہی یوز کرتے ہوئے وہی اینیمیٹڈ لیکچرز وہاں پہ ایک چینل پہ چلا دیں تو بچے اسی طرح شام کو دیکھتے رہیں گے اس کو. اور جو خاص طور پہ اس دفعہ پرائم منسٹر ہمارے جو ہیں ان کا ایک جو سنگل نیشنل کریکولم کا خواب ہے جس میں مدرسے سے لے کے ایلیٹ اسکول تک کا بچہ ایک ہی کریکولم پڑھے گا، ایک ہی پیج پہ آئے گا، تو ان سب چیزوں کی ہیلپ سے وہ والدین بھی ساتھ ہی شامل ہوں گے. اور ٹیچرز جو ہیں ظاہر ہے ان کو تھوڑا سا ایک ایکسٹرا ایفرٹ تو کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ اپنا لیکچر ہے وہ چاہے واٹس ایپ کر دیتے ہیں پیرنٹس کے گروپ میں یا ڈائریز میں نوٹ کروا دیتے ہیں، لیکن جب ان دا لانگ رن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی فائدہ بچے کے لیے ہے تو اس چیز میں میرے خیال میں کسی ٹیچر کو، کسی اسٹیک ہولڈر کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتا ایکسٹرا محنت کرنے. اچھا، ابھی ہم نے ٹیلی اسکول کی بات کی جو پی ٹی وی نے انیشیٹو لیا تھا کورونا میں جب سارا آن لائن شفٹنگ ہوئی تھی ایجوکیشن کی، آپ کو فیڈ بیک کیا ملا اپنے اسٹوڈنٹس کی جانب سے؟ اوبیسلی انہوں نے بھی اس کو فالو کیا ہوگا، کلاسز لی ہوں گی. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اتنا بجٹ ہے ایجوکیشن کو دیا جاتا ہے کہ ہم ایک طرف بات کر رہے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجیکلی اور فزیکلی ایکٹیویٹیز کی طرف بچوں کو لے کے جایا جائے گا، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو پائیں گے؟ ہم انشاءاللہ کامیاب ہو پائیں گے. دیکھیں کسی نہ کسی کو بارش کا وہ پہلا قطرہ تو بننا پڑتا ہے. اگر ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ ہمارے سارے اسکولوں کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، بجٹ نہیں ہے اور کوئی پہلا قدم نہیں اٹھائیں گے تو پھر تو معاشرہ ہمارا کہیں بھی نہیں جائے گا. اسی طرح آپ دیکھیں جب ٹیلی اسکول کا اسٹارٹ ہوا تھا صرف ہمیں 3 ہفتے کا نوٹس ملا تھا. میں نے خود ٹیلی اسکول پہ بہت کام کیا تھا منسٹری کے ساتھ، تو ہمیں صرف 3 ہفتے کا نوٹس ملا تھا اور 3 ہفتے میں کس طریقے سے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز جو پہلے سے پلیٹ فارمز تھے سوشل میڈیا کے ان سے لیکچرز لے کے ان کو اسٹچ ان کیا گیا تھا اپنے کریکولم کے مطابق. جس طریقے سے ٹیچرز نے کام کیا تھا اسی لگن اور محنت سے اگر آج بھی ہم اسی طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جہادی قدم اٹھائیں گے تو وہ جہاد جو ہے ہمارا انشاءاللہ کامیاب ہوگا. اور یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو ہم نہیں کریں. ریسورسز کے علاوہ آپ دیکھیں بچہ آپ کا موبائل فونز پہ، ہر گھر میں میرے خیال میں موبائل فون ہے، چاہے ایک ہے چاہے 2 ہیں، بچہ موبائل فونز پہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے. انہیں گیمنگ ایپ کے ذریعے ہم اس کو ٹیکنالوجی کی طرف راغب کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں، لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں، اب تو آپ کے جو اسمارٹ فونز ہیں ان کے اوپر اب گیمز کے تھرو ہی بچوں کو گیمنگ ایپس ہیں، لرننگ ایپس ہیں ہمارے پاس اتنی اویلیبل، اور ہم اپنی اس کے مطابق اس کو بنا بھی سکتے ہیں. بالکل. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں وہ ہم سے زیادہ موبائل کو تیزی سے چلا رہے ہوتے ہیں اور نئے نئے فنکشنز نکال کے بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سوشل ایپس تو بچے بآسانی استعمال کر لیتے ہیں، ان کو پتہ ہے، انٹرسٹ ہوتا ہے، لیکن جب ہم لرننگ ایپس کی طرف بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بچے اتنے سیریس ہوں گے کہ لرننگ ایپس کے تھرو ایجوکیٹ ہونا پسند کریں گے؟ کیونکہ بچے بڑے چوزی ہوتے ہیں نا. جی اس میں بہت زیادہ رول آپ کی ٹیچرز کا ہوگا کہ ٹیچرز کس طریقے سے اس لرننگ ایپ کو انٹروڈیوس کرتی ہیں، اور پیرنٹس کو بھی ساتھ ساتھ اپنے اعتماد میں لیتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا بچہ ایک موبائل فون یوز کر رہا ہے تو اس لرننگ ایپ پہ کتنا وہ جا رہا ہے، اور لرننگ ایپ کو اتنا انٹرسٹڈ بنا دیں
کہ وہ صرف ٹیکسٹ کی فارم میں نہ ہونا, اگر وہ گیم کی فارم میں, اینیمیشن کی فارم میں, ٹھیک ہے. بہت ساری سیمولیشنز ہمیں نیٹ پہ ملتی ہیں جس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کلوروپلاسٹ کا ہی اگر ہے کہ وہ کس طریقے سے بنتا ہے پلانٹس میں, ٹھیک ہے, وہ اس قدر خوبصورت اور انٹرسٹڈ طریقے سے بتایا جاتا ہے, تھرو ڈائیگرامس, تھرو اینیمیشنز. ایک پلانٹ ہے جی, وہ گرو ہو رہا ہے, کیسے سوئل سے نکل رہا ہے, وہ اتنا انٹرسٹڈ ہے کہ بچہ اگر ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کو یاد ہو جاتا ہے. تو اب وہ انٹرسٹ پیدا کرنا وہ ٹیچر کا کام ہو جاتا ہے اس میں. ٹھیک, تو ابھی اسکولس میں بھی بچوں کے پاس بکس ہوں گی اور گھر پہ بھی بچوں کے پاس ہوں گی, تو ٹیچرس کی ٹریننگ کس طرح سے کی جائے گی کہ کس طرح سے بچوں کو وہ ساتھ لے کے چلیں پیرنٹس کے ساتھ, کیونکہ پیرنٹس بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ٹیچرس پر, اور ٹیچرس بہت زیادہ فیڈ بیک جو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ گھر میں بچے جو جا کے پڑھیں, کیونکہ ٹیوشن تو اب میرا نہیں خیال کہ پیرنٹس جو اب بھیجتے ہیں خود ہی کوشش کرتے ہیں گھر پہ پڑھایا جائے, تو ان کو فیڈ بیک جو ہے پیرنٹس سے چاہیے ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی کمیونیکیشن زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی, بچوں کو لے کے اٹینٹیو ہو جائیں گے پیرنٹس ٹیچرس کے ساتھ؟ جی بالکل, اس کے لیے ایک اور قدم بھی اٹھایا جا رہا ہے. ایک آپ کو اندازہ, پہلے زمانے میں ایک پی ٹی اے ہوتی تھی, پیرنٹ ٹیچر ایسوسیشن, اب اس کو نام دیا جاتا ہے ایس ایم سی, اسکول مینجمنٹ کمیٹی, جس میں پیرنٹس بھی ہوتے ہیں, ٹیچرس بھی ہوتی ہیں. اب اس ایس ایم سی کا رول جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گا, کیونکہ اسی ایس ایم سی کے جو ہم نے الیکشن کروا کے اپنے امیدوار چنے ہوتے ہیں وہی پیرنٹس کو آن بورڈ ساتھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ٹیچرس کے ساتھ بھی میٹنگ کرتے ہیں, اور پیرنٹس کو انوالو کرنے کے لیے, کمیونٹی کو انوالو کرنے کے لیے ڈفرینٹ میٹنگز رکھی جاتی ہیں. وہ اسکولز میں بھی رکھی جاتی ہیں, چاہے آپ کا رزلٹ ڈسکس کرنے کے لیے, یا جیسے یہی ایک انیشیٹو لیا گیا تھا تو ہر اسکول کی طرف سے پیرنٹس کو لیٹرز لکھے گئے تھے جس میں اس کی افادیت بھی بیان کی گئی تھی, اور ساتھ ہی بتایا گیا تھا کہ اب پیرنٹس کا کیا رول ہوگا. تو اسی طرح ٹیچرس کو بھی یہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے ٹیچرس کو پراپر بریفنگ دی گئی, ٹیچرس کی ٹریننگز بھی کی جا رہی ہیں اگر کسی ٹیچر کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے. اچھا, بڑی جو مین چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کا جو ہوم ورک ہے گھر سے آپ کیا کر کے لائیں, اس کو کس طرح سے مینیج ہوگا, کیونکہ اب تو بیگس بھی نہیں ہیں, تو کیا دکھائیں گے کہ ہم نے کیسے پڑھا ہے, کیا پڑھا ہے گھر پر, تو ٹیچرس کو کس طرح سیٹسفائی کیا جائے گا؟ اچھا, ہوم ورک کے سلسلے میں اس طرح ہے کہ ہر اسکول نے اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیا ہے جس میں بچوں کو کہا ہے کہ وہ دن میں 2 سے زیادہ کاپیز نہیں لائیں گے. ابھی ٹوٹلی بیگز فری نہیں کیا, ابھی ہم لائٹر بیگ کی طرف گئے ہیں جس میں بکس تو نہیں ہیں, آپ کی 2 سبجیکٹس کی کاپیز ہیں, کیونکہ جونیئر سائڈ میں, جونیئر پرائمری سیکشن میں بہت زیادہ سبجیکٹس نہیں ہوتے, زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 سبجیکٹس ایک کلاس میں ہوتے ہیں, تو ڈیلی وہ صرف 2 سبجیکٹس کی کاپیز لائیں گے. ٹیچر بھی انہی 2 سبجیکٹس کے ہوم ورکس دیں گی. ایک پراپر ٹائم ٹیبل ڈیوائز کر لیا گیا ہے کہ منڈے کو ان 2 سبجیکٹس کا ہوم ورک دینا ہے تو وینسڈے کو انہی 2 سبجیکٹس کی کاپیز آئیں گی. ٹیوزڈے کو اگر دوسرے 2 سبجیکٹس کا ہے تو وہ تھرسڈے کو یا فرائیڈے کو کاپیز آئیں گی. ٹیسٹ لینے کے لیے ان کو لوز شیٹس لانے کا کہا گیا ہے, اور اسکول میں اور گھروں میں ایک فائل مینٹین کر لی گئی ہے بچے کی, جس میں اس کی پروگرس, ہوم ورک سب کچھ ساتھ مینٹین ہوتا رہے گا. اور پھر جو ان کے ٹیسٹ ہوا کریں گے وہ گھر پہ بھی دکھائے جائیں گے, کس طرح سے مینیج, مطلب جی بالکل, وہ گھر پہ اس طرح ہے کہ جو ٹیسٹ کر کے مارکنگ ہوگی وہ گھر بھیجی جائے گی, پیرنٹس اس کو دیکھ کے سائن کر کے تو واپس اسکول میں دے دیں گے تاکہ ہم اسکول میں ہر بچے کی ایک فائل مینٹین کر سکیں. اچھا, جب ہم ایگزامس کی بات کرتے ہیں تو اس کو کس طرح سے مینیج کیا جائے گا, کیونکہ اب ایگزامس پہ تو پیپر شیٹس ہوتی ہیں, اس کے تھرو مینیج کیا جاتا ہے, یا پھر اس کو کمپیوٹر پہ کنورٹ کیا گیا, کوئی اس کے میتھڈس میں بھی چینجنگز آئی ہیں؟ نہیں, ابھی کمپیوٹر پہ تو کنورٹ نہیں کیا گیا, کیونکہ بڑی کلاسز میں تو آپ دیکھیں کہ جیسے بورڈ کی کلاسز ہیں 9th 10th, انہوں نے تو وہ OMR شیٹس اور یہ چیزیں انٹروڈیوس کر دی ہیں. پرائمری میں بھی کمپیوٹر کے پہ پیپرز کا نہیں ہے, وہ اسی طرح لوز شیٹس کے اوپر پیپرز لیے جائیں گے, کیونکہ بچہ ابھی ہمارا اتنا ٹرین نہیں ہوا, تو وہ اپنی پراپر, کیونکہ چھوٹا بچہ ابھی تو رائٹنگ بھی سیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, پرائمری کا بچہ ہے, پریپ کا بچہ ہے, 1 کا بچہ ہے, کلاس 5 تک کا, وہ اپنی رائٹنگ بھی سیکھ رہا ہے, اور یہ ٹائم اس کا ایسا ہے کہ اس کو اپنی رائٹنگ امپروو بھی کرنی ہے. ٹھیک, کیونکہ آن لائن ایجوکیشن میں دیکھا گیا تھا کہ ان کا جو پیپر آتا تھا وہ واٹس ایپ کیا جاتا تھا ٹیچرس کی جانب سے, تو ان کے وہ سرکلز ہوتے تھے جن کو فل کرنا ہوتا تھا 1 ٹائم, ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا تھا, 1 ٹائم آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور وہی آپ کا رزلٹ میں انکلوڈ ہو جائے گا. بالکل, وہ دونوں آپشنز رکھی گئی تھی کہ آن لائن کلاسز میں کہ آپ نے اس سرکل کو کیا, اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ سم ٹائمز آپ کو ایک شارٹ کویسچن بھی دیے جاتے تھے جس کو آپ پیپر پہ سالو کر کے اس کی تصویر کھینچ کے اپنی ٹیچر کو اسکین کر کے بھیج دیتے تھے. تو دونوں آپشنز دی گئی تھیں بچوں. بہت شکریہ. اسلام آباد ماڈل کالج فار گرلز I-10-4 کی پرنسپل میڈم صبا فیصل ناظرین اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین, آج ہم نے پروگرام میں ڈسکشن کی ہے کہ جو بکس فری لائٹر بیگ ہے اس کا جو انیشیٹو لیا گیا ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں, جو بچے جو ہے فزیکلی اور مینٹلی جو ایک ڈسٹربنس کا شکار تھے وہ اس سے
نکل آئیں گے, کیونکہ جو ایک سیٹ ہے وہ اب اسکول میں ہوگا اور ایک سیٹ جو ہے گھر میں ہوگا بکس کا, تو بڑا آسان ہو جائے گا بچوں کے لیے کہ وہ برڈن کے بغیر جب اسکول جائیں گے تو اس کو تھوڑا فن کے طور پہ لیں گے, انٹرٹینمنٹ کے طور پہ لیں گے, اور کلاس میں جا کے بڑے ایکٹیو بھی نظر آئیں گے. اور جو پیجن ہولز بنائے گئے ہیں ان کی جانب سے وہ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے, بچوں کے لیے ایک نئی چیز ہے, کیونکہ کورونا کی صورتحال چل رہی ہے, ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ بڑا بچے مایوس ہیں, کبھی ہمیشہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ کل صبح ہو اور کوئی نیوز ملے چھٹی ہو گئی ہے اور اسکول بند ہو گئے ہیں, لیکن اب یہ اس طرح کے ہمیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اپنے بچوں کو اس طرح کے دلچسپ طریقہ کار سے ایجوکیشن کے ساتھ منسلک رکھ سکیں. اور امید کی جا رہی ہے کہ وفاق کے بعد باقی صوبوں میں بھی اس طرح کا جو اسٹیپ لیا گیا ہے باقی وہاں پر بھی رائج ہوگا, اور بچوں میں جو انٹرسٹ ایجوکیشن کا وہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا. اسی کے ساتھ ناظرین اپنی میزبان مریم خان کو دیجیے اجازت, ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں ایک نئے موضوع اور مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.